बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, बात करेंगे मौसम की, ज़राअत की और खेती बाड़ी की, काश्तकारों की। तो सबसे पहले बात मौसम की। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में समोग जो है वो फैली हुई है और दिन ब दिन इसमें तेज़ी आ रही है, इसमें शिद्दत आ रही है और नमी में इजाफा की वजह से धुंध भी इसमें शामिल हो रही है, जिसकी वजह से ये मसला जो है ये ख़ासा गंभीर हो रहा है। नाज़रीन, ये समोग का जो सिलसिला है ये जब तक इन इलाकों में, जिन इलाकों में समोग फैली हुई है, बारिश नहीं होती तो ये समोग जो है ये जारी रहेगी। और ये कहा जा रहा है, ये आप कह सकते हैं कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों तक इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि समोग जो है वो कायम रहेगी और इसमें धुंध भी शामिल हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ साथ जो है वो आने वाले दिनों में जो नमी है उसका भी इजाफा होगा और मौसम भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। चूँकि आने वाले दिनों में यानी कि 10 नवंबर से ये जो हमारे शुमाली इलाका जात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाकों में मगरबी सिलसिलों के ज़ेर असर बादलों के बनने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। और इन इलाकों में यौमिया बुनियादों पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बारिश, जालाबारी और बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी देखने को मिलेगी और मौसम जो है इसके असरात जो है वो मैदानी इलाकों तक भी आएंगे और मौसम में ठंडक आ जाएगी। तो ये अगर इन इलाकों में, मैदानी इलाकों में बारिश ना हुई तो ये समोग का जो मसला है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो सेहत के जो मसाइल हैं और ख़ासकर ट्रैफिक के मसाइल वो भी पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सिंध के इलाके हैं, बलूचिस्तान के इलाके हैं, इनमें जो कह सकते हैं कि इन इलाकों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और जो सिंध के साहिल इलाके हैं और बलूचिस्तान के साहिल इलाके हैं, इन इलाकों में जो धुंध है उनके बनने के इम्कानात वो ज़्यादा है। नाज़रीन, ये जो मौसम की रिपोर्ट है, ज़ाहिर है हम ये जो मौसमियात के माहिरीन हैं उनकी जो रिपोर्ट होती है, जो उनके मामलात होते हैं, उनसे ही मरतब करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। ये हो सकता है कि ये कुदरती अमर है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि बादलों का ऐसा सिलसिला बन जाए जिसके तहत पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, ये शुमाली इलाके हैं, वस्ती पंजाब है, इन इलाकों में भी बारिश हो जाए और जो समोग का जो एक सिलसिला बना हुआ है ये कम हो जाए और जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो कम हो जाए। और या फिर दूसरा, हुकूमत की जानिब से इस बात का बंदोबस्त किया जाए, तमाम किया जाए कि मसनूई बारिश के ज़रिए इस धुंध का ख़ात्मा किया जाए। लेकिन मसनूई बारिश बरसाना जो है वो इतना आसान नहीं है, वो ख़ासा महंगा एक काम है उसके लिए अगर इस मसनूई बारिश बरसाई जाए। तो नाज़रीन, ये जो हमने बात की कि आइंदा 10 नवंबर के बाद ऑनवर्ड 17 नवंबर तक जो एक सिलसिला है बारिशों का, उसके तहत जो हमारे इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, शुमाली पंजाब और शुमाली खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, इन इलाकों में बारिश, जालाबारी और बर्फ़बारी का जो इम्कान है बुलंद पहाड़ी इलाकों में ये मौजूद है और इसमें कभी इम्कान है कि इन इलाकों में बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और अगर हम इसके हवाले से बात करें कि किन किन इलाकों में ये जो सिलसिला है बारिश का और जालाबारी का, ख़ासकर जो शुमाली खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाकों में है, तो वो इलाके कुछ इस तरह से हैं। इनमें मालम जब्बा, बाबू सरटाप, कागान, नारान, हज़ारा, मालम जब्बा, बटग्राम, कोहिस्तान, शांगला, दीर बुनीर, मानसेरा, पेशावर, हरीपुर, मंगोरा, हसन अब्दाल, टेक्सला, इन इलाकों में जो बारिश है वो उसके बरसने का इम्कान मौजूद है। जालाबारी भी मुतवक्के है और पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी हो सकती है। इसके अलावा गज़र, चिलाश, सकरदू, इन इलाकों में बारिश, बर्फ़बारी, जालाबारी हो सकती है। नाज़रीन, जो हमारे शुमाली पंजाब के जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी इन जो बादल है उनके बनने का इम्कान मौजूद है। और जो हमारे वस्ती पंजाब के इलाके हैं, इन इलाकों में भी बारिश जो है, बादल जो है वो बनेंगे। लेकिन ये जो वस्ती पंजाब के इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश का इतना इम्कान नहीं है। ताहम जो शुमाली इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद है, जिनमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, चकवाल, जेहलम, अटक और इसके अलावा सरगोदा,
جھنگ، کندوال، بھلوال، جنڈ، حسن ابدال، پنڈ دادر خان، جہلم، اٹک، نارووال، سیالکوٹ، شکرگڑھ، کھاریاں، گجرات، ظفروال، پسرور، قصور، مرید کے ان علاقوں میں جو ہے وہ ہلکی بارش کا امکان موجود ہے، تاہم جو دیگر علاقے ہیں ان علاقوں میں جو موسم ہے وہ زیادہ تر خشک ہی رہے گا، اور خاص کر جو وسطی پنجاب ہے، جنوبی پنجاب ہے، انتہائی جنوبی پنجاب ہے، سندھ، بلوچستان، ان علاقوں میں جو موسم ہے وہ خشک ہی بنا رہے گا۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ قدرتی عوامل جو ہے وہ ان کے بننے کا کچھ بھی جو امکان جو ہے ہم جو ظاہر کرتے ہیں وہ ایک جو اعداد و شمار ہوتے ہیں موسمیات کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں، تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ بادلوں کا کوئی سلسلہ ایسا بنے کہ جو میدانی علاقے ہیں ان علاقوں میں بھی بارش ہو جائے اور سموگ کا سلسلہ کم ہو جائے، اور اس حوالے سے خاص کر عوام الناس اور اہل پاکستان اگر خدا کے حضور، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں کہ بارش ہو جائے تو ممکن ہے کہ ان علاقوں میں بارش ہو جائے اور سموگ سے ہماری جو جان ہے وہ چھوٹ جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس سموگ کی وجہ سے ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں تعلیمی ادارے بند ہونے کی وجہ سے وہ گھروں پر ہیں، کہ ظاہر ہے وہ معصوم بچے ہیں تو ان کی جو صحت کا مسئلہ ہے وہ بھی ہے۔ صبح صبح جب بچے گاڑیوں پر، رکشوں پر، ویگنوں پر اپنے سکول کی جانب جاتے ہیں تو اس وقت کو دھند کے اثرات بھی ہوتے ہیں، تو حادثات کا بھی خطرہ رہتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کے جان و مال کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے، ان کو بچایا جائے، لیکن اس میں جو تعلیم کا حرج ہو رہا ہے وہ بھی بہت بڑا نقصان ہے، اور ظاہر ہے جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے بچوں نے بھی اپنا سکول میں جا کے نصاب مکمل کرنا ہے، تو یہ سموگ کا جو سلسلہ ہے اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے حکومت کو اور ملک کے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کہ آخر ہم ہر سال جب سموگ پھیل جاتی ہے تب اس کا واویلا کرتے ہیں کہ یہ سموگ پیدا ہو گئی اور ہمارے لیے مسائل پیدا ہو گئے، صحت کے مسائل پیدا ہو گئے اور دوسرے مسائل پیدا ہو گئے، لیکن ہمیں سارا سال ہی ان عوامل کی روک تھام کرنی چاہیے جو سموگ کا باعث بنتے ہیں۔ ہمارے کارخانوں کی چمنیوں سے جو زہریلا دھواں نکلتا ہے اس کو روکا جائے، جو خشت بھٹے ہیں ان کے سے دھواں نکلتا ہے اس کو روکا جائے، زگ زیگ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو تمام بھٹوں پر اس کو لاگو کیا جائے اور سختی سے اس پر عمل درآمد کیا جائے، زرعی باقیات کو جلانے سے گریز کیا جائے، اور جو فاسل فیول ہم جلا رہے ہیں آمد و رفت کے حوالے سے گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ سارے عوامل مل کر یہ فضائی آلودگی کا باعث بنتے ہیں جو پھر الٹیمیٹ ہمیں سموگ کی شکل میں دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو اس کا جب ہم سارا سال اس کی روک تھام کے لیے کام کریں گے تو لا محالہ حتمی طور پر ہم ان دنوں میں سموگ پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا کوئی ایسا سلسلہ قدرت کی جانب سے ہو جائے کہ جو بارشوں کا کوئی سلسلہ ایسا آ جائے جس کے تحت یہ سموگ کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن اس وقت جو سیزن چل رہا ہے وہ ربی سیزن ہے اور اس میں جو کاشتکار ہیں وہ فصلیں بھی کاشت کر رہے ہیں، اگر ان بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو جو کاشتکاری عوامل ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ اس وقت گندم کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے، اس کے علاوہ تیلدار اجناس ہیں، چنا ہے، اس کے علاوہ پیاز، لہسن اور دیگر بہت ساری فصلیں چارہ جات ہیں ان کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے، سبزیوں کی کاشت ہو رہی ہے، تو تقریباً 22 سے 23 مختلف فصلوں کی کاشت کا عمل جاری ہے، اور یہ اسی صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ کاشت کے لیے کاشتکاروں کو وقت مل جائے۔ ظاہر ہے اس کے لیے زمین کو آپ پاش کرنا، زمین کو پانی دینا، سیراب کرنا، اور پھر زمین کا وتر پر آنا، پھر اس کے میں ہل چلانا، بیج ڈالنا، پھر اس کا اگاؤ ہے، یہ تمام مراحل جو ہیں وہ اسی صورت میں ہی ہو سکتے ہیں جب موسم جو ہے وہ معتدل ہو اور فصلوں کی کاشت کے لیے بہت موزوں ہو تاکہ ان کو کاشت کیا جا سکے۔ ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں چونکہ یہ ہمارا کاشتکاروں کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہے، ہم اس میں فصلوں کی کاشت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، زرعی ماہرین کے مشورے سے آپ سے بات کرتے ہیں۔ بعض اوقات زرعی ماہرین جو ہیں پروفیسرز ہیں، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، زرعی ماہرین ہیں، ان کی سے بھی براہ راست جو بات چیت ہے وہ آپ سے کرواتے ہیں، ان کے مشورے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس وقت جو سلسلہ ہے وہ گندم کی کاشت کے حوالے سے ہے، چونکہ حکومت کی پالیسی کے پیش نظر کاشتکار جو ہے وہ گندم کی کاشت کے حوالے سے خاصا دل برداشتہ نظر آتے ہیں، اور
اس وقت بھی جو زرعی ماہرین کی ایک رائے سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ کاشتکاروں کے جو گندم کے ریٹ کے خدشات ہیں اس کے پیش نظر گندم کی جو کاشت ہے وہ تقریباً 20 سے 25% متاثر ہو رہی ہے، اور جو 20 سے 25% رقبہ ہے کاشتکار وہ دیگر فصلوں کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ گندم جو ہے وہ ہمارے ملک کی بنیادی ضرورت ہے، خوراک میں اس کا اہم کردار ہے، اور گندم کو ہر صورت میں ہی کاشت ہونا چاہیے اور اس سے ہمیں ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے کاشتکار اپنی مالی پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے گندم کا کچھ رقبے پر دیگر فصلیں کاشت کرتے ہیں تو ان میں بھی ایسی فصلیں ہیں جن کا کہ ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے، خاص کر تیل دار اجناس ہیں، اور خوردنی تیل کی مقامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم اربوں روپے خرچ کر کے، زر مبادلہ خرچ کر کے باہر سے خوردنی تیل منگواتے ہیں اور اپنی مقامی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اگر کاشتکار تیل دار اجناس کاشت کرتے ہیں تو ان کو ان کی اچھی قیمت مل سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کو اس کی ضرورت ہے۔ جب باہر سے منگواتے ہیں تو جب ملکی سطح پر جب ہم تیل دار اجناس پیدا کریں گے تو وہ ہمارے جو کارخانہ دار ہیں ان کو قدرے سستی دستیاب ہوگی، اور ہمارے کاشتکاروں کو بھی یہ موقع ملے گا کہ ان کے اجناس اچھے قیمتوں پر بک جائیں۔ اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آلو کی فصل جو ہے وہ بھی اس کی کاشت کا بھی کام جاری ہے، پیاز کی فصل کاشت ہو رہی ہے، لہسن کاشت ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام فصلیں ایسی ہیں جن کی سارا سال ضرورت رہتی ہے، آلو ہو چاہے پیاز ہو، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہمارے کاشتکار بھائی ان اجناس کی فصلوں کی طرف جاتے ہیں تو ان کی بھی پاکستان کو ضرورت ہے، اور ان کی بھی جب ملک میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے۔ پیاز بھی اس حوالے سے ہم بھارت سے بھی منگواتے ہیں، ایران سے ہم منگواتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری فصلیں ایسی ہیں جن کی پاکستان کو ضرورت ہے۔ اگر ہمارے کاشتکار بھائی اگر کچھ رقبہ گندم سے چھوڑ رہے ہیں گندم سے، تو وہ دیگر ایسی فصلیں کاشت کریں جن کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے اور ان کی کاشتکاروں کو اچھی قیمت مل سکتی ہے۔ اپنے پروگرام میں ہم اس بات کا بھی اکثر ذکر کرتے ہیں، جو پیداواری لاگت ہے فصلوں کی وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ فی ایکڑ پیداوار کے جو لاگت ہے اس میں کاشتکاروں کو خاصی پریشانی کا سامنا ہے۔ تو اس حوالے سے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح جو زرعی مداخل ہیں جن میں ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، کیمیائی کھادیں ہیں، زرعی ادویہ ہیں، پیسٹی سائیڈ ہیں، ان کی قیمتوں میں کمی کی جائے۔ بیج ایسے کاشتکاروں کو فراہم کیے جائیں جو تصدیق شدہ ہوں، مستند بیج ہوں اور بھرپور پیداواری صلاحیت کے حامل ہوں، اور اس حوالے سے کاشتکاروں کو جو بلیک مارکیٹنگ کا سامنا ہے وہ نہ ہو، اور جو مقرر کی گئی قیمت ہو اسی پر ہی کاشتکاروں کو قیمتیں ملنی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب حکومت کاشتکاروں سے اپنے مقرر کردہ ریٹس پر ہی اجناس خرید کرتی ہے تو اس کے لیے کاشتکار کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو جب آپ کارخانہ داروں کی جو چیزیں مہیا کرتے ہیں وہ بھی مقررہ ریٹ پر ہی ان کو ملنی چاہیے، تاکہ جو فی ایکڑ زرعی پیداوار پر جو لاگت آ رہی ہے اس میں کمی واقع آئے، اور کاشتکار جو مالی پریشانی کا واویلا کرتا ہے، شور کرتا ہے، رونا روتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کی جب مالی حالت بہتر ہوگی تو وہ بھی فصلوں کی کاشت کی جانب زیادہ سے زیادہ توجہ دے گا، اور جب اس کی مالی پوزیشن نہیں اچھی ہوگی تو لامحالہ وہ فصلوں کی کاشت چھوڑے گا۔ ابھی بھی بعض کاشتکاروں کی طرف سے اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی فصلوں کے ساتھ ساتھ لائیو سٹاک کا سلسلہ ساتھ نہ رکھیں، گائے، بھینس، بکریوں اور پولٹری اور دیگر ایسے معاملات کو ساتھ ساتھ نہ چلائیں تو زراعت کو قائم رکھنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے، کیونکہ جب وہ ایک فصل کاشت کر لیتے ہیں تو اس کی کاشت سے لے کر برداشت تک اور پھر جو اس کی پیداوار ہے اس کو منڈیوں تک لے جانے تک اس کے اخراجات ہی اخراجات ہیں۔ لہٰذا جو ان کی آمدنی کا مسلسل ایک ذریعہ ہے وہ لائف سٹاک ہے کہ گائے اور بھینسوں کا وہ دودھ فروخت کر کے اپنا یومیہ اخراجات چلاتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار وہ اپنے جانور جو ہیں وہ فروخت کر لیتے ہیں جس سے وہ اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ اگر ان کا یہ سلسلہ نہ ہو تو ان کے لیے زراعت کو مستقل بنیادوں پر جاری رکھنا مشکل ہو جائے۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ جو زرعی پالیسی ہے اس کو پرو کاشتکار، پرو فارمر رکھنا چاہیے، تاکہ کاشتکار خوشحال ہوگا تو وہ زراعت کی جانب توجہ دے گا۔ اس سے نہ صرف خود کسان خوشحال ہوگا بلکہ ملک بھی خوشحال ہوگا، ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اگر ہم ہزاروں
ڈالر خرچ کر کے باہر سے اپنی غذائی ضروریات یا دیگر ضروریات پورا کرنے کے لیے زرعی اجناس باہر سے منگواتے ہیں، جب وہ ہمارے اپنے ملک میں کاشت ہوں گی تو اس سے لا محالہ ہمارا جو زر مبادلہ ہے وہ بچے گا اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ موسم کی تازہ ترین صورتحال، فصلوں کی کاشت کے حوالے سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اس پر بات چیت کریں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔